अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान जब कहीं सफ़र पे जाता है तो उसकी मंजिल पहुंचने पर सफ़र ख़त्म हो जाता है और वो मंजिल अक्सर औक़ात उसका वतन होती है। तो जब इंसान वतन वापस पहुंचता है तो उसका सफ़र ख़त्म होता है। हमारे पास भी जो सामने हेडिंग लिखी हुई है ये है अपने असली वतन को वापसी। नहीं मालूम कि हमारा ये सफ़र कैसा रहा, लेकिन जिस और वो असली वतन बड़ा सुकून का वतन है। तो इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये सफ़र था वो हमारे असली वतन की करीब तर होता जा रहा होगा और यकीनी तौर पे हम अपने असली वतन असली वतन का जो हमें सुकून है, जो लज्जत है, वो महसूस भी करेंगे, चूँकि वो फितरत का वतन है, वो इताअत का वतन है, वो कुर्ब परवरदिगार और आह मालुल बैत अलैहिस्सलाम का वतन है। तो इंशाल्लाह हमारी इस पूरे लेक्चर की अगर आप कह लें वन लाइनर यही था कि हम अपने असली वतन वापस लौट सकें। तो उम्मीद है इस कोर्स ने आपको असली वतन तक वापस लाने के लिए हम सबको इंशाल्लाह सपोर्ट किया होगा और उसकी निशानदेही की होगी और उसमें हमारे लिए आसानी पैदा की होगी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो 29वां है, यानी 29th है। और ये किताबी तौर पे हमारा आखिरी आखिरी लेक्चर है। अलबत्ता इसके बाद एक लेक्चर होगा जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन की सूरत में होगा। तो आइए बाकायदा तौर पे इस अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसका उन्वान है ईद की बातें या अपने असली वतन को वापसी। हमारी जो सब हेडिंग है वो है ईद का चांद, लोगों की बड़ी आजमाइश। अच्छा, इससे पहले तो जो हमने सुन रखा था कि ईद का चांद लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी, ईद का चांद खुशी का सबब होता है और मुसर्रत का सबब होता है और इंसान के लिए आप कह लीजिए कि बहुत सारी अच्छे और नेक पैगामात ला रहा होता है। जबकि अभी जो हम हेडिंग पर बड़ी आजमाइश है, तो ये बाज़ाहिर शायद लग रहा हो कि इस कोर्स में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमें थोड़ा सा आप कह लें इब्तिदान एक सवाल की तरफ मुतवज्जे करती हैं कि ईद का जो है वो हमारी होती है ईद के वो मौके पर। तो आज का सवाल ये है कि ईद का दिन खुशी है या आजमाइश है। तो इस इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। इसका एक पहलू तो वो है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसको पहले सेशन में डिस्कस किया जा चुका है। देखेंगे अगर फुर्सत हुई तो हम उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। सो ईद से कबल इंसान पूरा महीना इबादत में मसरूफ़ रहता है और उसकी हालत ये होती है कि वो ख़ुद में मानवी तरक्की की कैफियत महसूस करता है। अल्लाह ताला के साथ लगाव इंसानों के लिए नरम दिल का मालिक हो जाता है। क़याम व सियाम में मसरूफ़ होकर जन्नत के करीब और जहन्नुम से दूर हो जाता है। सो ईद से पहले जो महीना है उसका खुलासा यही है कि इसमें इंसान का अल्लाह ताला के साथ जो लगाव और ताल्लुक़ है वो भी बढ़ जाता है और आम इंसानों के साथ ताल्लुक़ भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाता है। और इस पूरे दोनों ताल्लुक़ को का जो एक नतीजा निकल रहा होता है कि ये होता है कि इंसान दिन ब दिन और हर अमल के बाद जहन्नम से दूर हो रहा होता है और जन्नत के करीब पहुंच रहा है। और वो खुद अपने अंदर इस मानवी तब्दीली को महसूस करता है और इस फर्क को भी महसूस करता होता है। ये माह रमज़ान से पहले के महीने का जो खुलासा है वो इस तरह से कि इस तर्ज पे ये महीना गुजरता है। लेकिन ईद का चांद नजर आते ही क्या अल्लाह से ताल्लुक कम हो जाना चाहिए? क्या इंसानों के साथ पहले जैसा हो जाना चाहिए, या वो जो इंसानों से ताल्लुक बेहतर हुआ था अपने मातहतों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बाकी अफराद के साथ, तो आया वो जो ईद का चांद नज़र आते ही क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, तो ईद का चांद नज़र आते ही उल्टे पांव पलटने का खदशा होता है कि कहीं जन्नत की तरफ उठते कदम फौरन दुनियादारी की तरफ ना निकल पड़े, बहिश्त की तरफ रवां दवां काफले वापसी के लिए दौड़ ना लगा लें। लिहाजा ईद का चांद एक बहुत बड़ी आजमाइश है। हकीकतन ऐसे ही है कि इससे पहले चूंकि हमें माह रमज़ान मुयस्सर होता है, हम मुतवज्जे होते हैं मस्जिद में और इमाम बारगाह में और हर जगह पे हमारा व्हाट्सएप, हमारा सोशल मीडिया, हमें हर चीज़ एक तज़क्कुर दे रही होती है कि आप इस दौरान महज़र परवरदिगार में हैं, माह रमज़ान का महीना है, फ़लाँ चीज़ का इतनी नेकियां हैं, फ़लाँ काम से रुक जाना इतना बड़ा दर्जा रखता है। तो हमें वो रिमाइंडर लगातार मिल रहा होता है और सबसे बड़ा रिमाइंडर तो हमारा अपना रोज़ा होता है कि जब भूख प्यास बर्दाश्त की जा रही है तो कुछ ना कुछ दीगर चीज़ों का भी लिहाज रखा जाए। और बहुत सारे अफराद तो माशाल्लाह खासुल खास रोज़ा रख कर हर एक चीज़ का बेहतरीन लिहाज रखते रहे होंगे।
تو ماہ رمضان میں بہت ساری چیزیں ریمائنڈر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم اللہ کے قریب تر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مانوی کہہ لیں یا روحانی ترقی ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور اسپرچولی ہم بہت زیادہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، ایک پازیٹیو تبدیلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی سوری، جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد ہم خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک فلو بنا ہوا تھا، جو ایک عادت بنی ہوئی تھی، ایک طریقہ کار بن گیا تھا، ایک روٹین بن گئی ہوئی تھی، خدا نخواستہ وہ روٹین جو ہے وہ اس روٹین میں جو پہلے ہو رہا تھا ماہ رمضان میں، اس میں ہمارے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا سفر قدم بقدم جنت کی طرف جاری تھا، اور جنت جنت کی طرف ہمارے قدم اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ تو اب جو ہی ماہ رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، تو ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ جو سفر جاری تھا وہ کہیں رک نہ جائے، اور خدا نخواستہ ریورس نہ ہو جائے، اور وہ الٹے پاؤں انسان نہ پلٹ پڑے، اور وہ جنت کی طرف بڑھتے ہوئے قافلے خدا نہ خواستہ وہ دوبارہ دنیا داری کی طرف واپس نہ آ جائیں، پرانی روٹین کی طرف واپس نہ، اس چیز کا بڑا شدید خدشہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید کا چاند ایک بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور حقیقتاً ہمارا نتیجہ بھی عید کا چاند ہی نکالتا ہے، یہ شوال کا مہینہ ہی نکالتا ہے کہ ہمارا رزلٹ کیا رہا ہے ہمارے روزے کا رزلٹ دیکھنا ہے تو ماہ شوال کو دیکھیے، ماہ شوال کا مہینہ یہ فیصلہ کر دیتا ہوتا ہے کہ ہمارا ماہ رمضان کیسا رہا ہے۔ سو عملاً چاند نظر آیا تو ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم نے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یقینی طور پر یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس ضمن میں موجود ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ادنا ما للصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان۔ یہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو آخری روزے کو ایک فرشتہ ندا دیتا ہوتا ہے، اور یہ جو ندا ہے یہ متعلق ہے، اس چیز سے متعلق ہے کہ روزے دار کو اجر کیا ملے گا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کم سے کم اجر یہ ہے روزے کا، اس سے کم کسی کو اجر نہیں ملے گا۔ سب سے کم منیمم اماؤنٹ آف اجر جو ہے وہ مل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ینادیہم ملکن، کہ آپ لوگوں کو، صائمین کو، روزے داروں کو ایک فرشتہ پکار کر کہتے ہیں، آپ سے ایک فرشتہ آ کر بات کرے گا، آپ سے مخاطب ہوگا، اور آخری روزے کو مخاطب ہوگا، اور کہتا کیا ہوتا ہے وہ؟ ابشروا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اب آپ کو خوشخبری دینے آ گیا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دینے آ گیا ہوں، خوش ہو جاؤ، فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، تمہارے جتنے گزشتہ گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے ہیں۔ سو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کا پہلا حصہ یہ کہ آخری روزے میں جو سب سے تھوڑا اجر بھی ایک جو روزہ دار لیتا ہے وہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اے بندگان خدا، اے روزے دارو، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو اس روزے کے مہینے کے صدقے میں، آپ کے اس روزہ رکھے جانے کے صدقے میں معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کا پہلا حصہ ہے۔ لیکن دوسرے حصے میں بڑی خوبصورت بات جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ فَانظُرُوا کیف تکونون فیما تستأنفون، البتہ اب اہم بات یہ ہے کہ اب تم دوبارہ سے عمل کہاں سے اور کیسا کرو گے۔ اب دوبارہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہو، مغفرت کے بعد نئے سرے سے جو آپ کا عمل ہونے جا رہا ہے، یہ کیسا ہوگا؟ فَانظُرُوا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کیف تکونون فیما تستأنفون، کہ آپ دوبارہ سے اس کو، کوئی چیز پاز ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو دوبارہ آپ کیسا عمل انجام دو گے اور کون سا عمل انجام دو گے، اس کے اوپر خبردار رہنا، جس کا ترجمہ ہم نے جو لکھا ہے کہ اب خبردار رہنا اور آئندہ کے لیے خیال رکھنا کہ اب تم کیسا عمل انجام دینے لگے ہو۔ سو یہ اس چیز پہ ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ جو آپ آواز نہیں سن سکتے ہو ایک فرشتے کی، وہ یہ ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گزشتہ تو ہو گئے معاف، اور یہ آپ کا سب سے چھوٹا اجر تھا، اس سے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوگا ایک روزہ دار کو۔ لیکن اب آئندہ کے بارے میں بھی ساتھ میں ایک آپ کہہ لیجئے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے، ایک الارمنگ سچویشن کو سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ دوبارہ تم کون سا کام کرو گے، کہاں سے شروعات کرو گے، کیسے عمل انجام دو گے، کیسی زندگی گزارو گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے آئندہ کے لیے۔ سو گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ تمام گناہ بخشے جانے کے بعد اب کس رستے پہ چلنا ہے۔
یقینی طور پہ ہر مومن یہی چاہے گا کہ جب ایک دفعہ معاف ہو گئے ہیں، اب دوبارہ اس کبھی میں گناہوں کی وادی میں، جہنم کے گڑھے میں دوبارہ کبھی نہ اتروں، اور دوبارہ اپنے اس پاک و پاکیزہ اسلاف کے رستے پر، آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے حقیقی پیروکار کے رستے پر چلتا رہوں، اور دوبارہ ان گندگیوں میں، ان برائیوں میں کبھی مبتلا نہ ہو جاؤں جن پہ کبھی میں خدا نخواستہ کبھی گامزن تھا، اور جن پہ میں نے معافی تلافی ماہ رمضان میں کی ہے، اور روزہ دار ہونے کے ناطے میرے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو اب میں آئندہ کے لیے اپنی تمام چیزوں کو ویل مینج رکھوں، اور عبادات کو، مناجات کو، نیکیوں کو، اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ اور سرمایہ بناؤں، اور گناہوں سے دور رکھنے کو اپنی پرائرٹی رکھوں، اور خدا نخواستہ اگر کہیں پھر بھی ہو جاتا ہے تو اسی لمحے جو ہی متوجہ ہو جاؤں تو گناہ کو چھوڑ بھی دوں، توبہ بھی کر لوں، اور تاکہ میں اب دوبارہ پاک صاف رہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس ضمن میں یہ سمجھا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شوال کے چاند میں گویا دو اعلان یا دو باتیں ہم سے فرشتہ کر رہا ہوتا ہے، عام بندہ نہیں کر رہا ہوتا، کہ ماہ رمضان جانے کے سبب تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور شوال آنے کے سبب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو تمہاری سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اب کیسا عمل کرو گے اور کس بنیاد پر یہ عمل انجام دو گے۔ اس آزمائش سے بچ نکلنے کے لیے ذہن تیار رکھیں۔ ایک تو ابھی ہم نے گناہ چھوڑے رکھنا ہے، اور ابھی جو آخری دن ہے ان کو زیادہ غنیمت بنانا ہے، کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے، پلس ہم نے ان دنوں ذہن بنانا ہے، ذہن سازی کرنی ہے کہ وٹ اباؤٹ جو جو پوسٹ ماہ رمضان پیریڈ ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، ماہ رمضان کے بعد میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ماہ رمضان کے بعد میرے جو دن کا، جو زندگی کا معمول ہوگا، جو ایک دن کا معمول ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے اب اس سے ذہن سازی کرنی ہوگی۔ اس آزمائش سے بچنے کے لیے ذہن تیار رکھیں، اور جو کچھ ماہ رمضان میں کمایا ہے اس کی خوب حفاظت کریں۔ اسی مشکل کے پیش نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے دن کو قیامت کے مشابہ دن قرار دیا ہے۔ اچھا، پہلے تو بھی ہم نے پڑھا کہ عید کا دن ایک بڑی آزمائش ہے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے دن کو صرف مشکل دن ہی نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو قیامت کے مشابہ دن بھی قرار دیا۔ اب ذرا دیکھیے ہمارا پرسیپشن کیا تھا، ہمارا ایک عید کے بارے میں عمومی طور پر ماحول کیا تھا، جبکہ اب ہم نے صرف عید ہی کو آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے فرامین سے اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے، تو میں اندازہ ہوا ہے کہ عید کا تو کانسیپٹ بہت ڈیفرنٹ ہے ان تمام باتوں سے جن پہ ہم سمجھتے رہے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیوں قیامت کے مشابہ اس دن کو قرار دیا ہے؟ تو آئیے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہماری ہے دو نتیجہ خیز دن، دو ایسے دن جن دنوں میں ریزلٹس نکلتا ہے اور نتیجہ کسی عمل کا ملتا ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق عید کے دن روزہ دار کو اجر ملنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یا اجر ملے گا۔ اب پہلے جملے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قیامت کے مشابہ کیوں ہے، قیامت کو تمام انسانوں کو ان کا اجر ملے گا پوری زندگی کا، اور ایسے ہی عید کے دن روزے دار کو اجر ملتا ہوتا ہے اس کے ماہ رمضان کی عبادتوں کا اور روزہ رکھے جانے کے ثواب کا۔ تو جیسے قیامت کو اجر ملے گا، ایسے ہی عید کے دن بھی اجر ملتا ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق عید کے دن روزہ دار کو اجر ملنا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یا اجر ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے عید کے روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، روز عید ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عید پڑھا رہے ہیں مومنین کو اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس طرح کے منظر یقیناً آپ دل میں سجاتے اور بناتے ہوں گے، اور بڑا رشک بھی آتا ہوگا کہ کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا، اور کیا خوبصورت وہ مسجد، اور وہ کتنے خوش قسمت وہ افراد ہوتے ہوں گے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایسے خطبات سامنے بیٹھ کر سنا کرتے ہوں گے۔ ہم وہ پورا خطبہ تو نہیں سن سکتے، مگر یہ کر سکتے ہیں کہ اب بھی ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس خطبے کا ایک حصہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس حصے کو چھٹے امام نے نقل کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہی روایت کرتے ہیں کہ عید کا دن ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون، اے لوگو، آج کے دن یعنی عید کے دن نیکوکاروں کو جزائے خیر عطا کی جاتی ہے اور گناہگار گھاٹا اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامَتِكُمْ، اس دن سے یہ دن
قیامت کے مشابہ ترین دن ہے۔ اگر زندگی کا کوئی ایسا دن جو قیامت کے بہت زیادہ مشابہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عید کا دن ہے جو قیامت کے دن کے مشابہ ہے، چونکہ اس دن آپ کو اجر ملنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے روزے میں کوتاہی کی ہے، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، ایک تو عید کے دن وہ روزہ نہ رکھنے کا خیر چیپٹر ہی میرے خیال میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، کیسے کسی کی جرت و جسارت یہ اس خدا نہ خواستہ اس نافرمانی پہ کوئی کیسے آمادہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ان کیس اگر کسی نے نہیں رکھا، عید کے دن وہ خود شرمندہ شرمندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جس دن روزے دار نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے روزہ دار تھے اور کون سے روزہ دار نہیں تھے۔ وہ دن خود ان کے اندر ایک احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن کی طرح کا احساس، جیسے قیامت کے دن جب اعمال کا بدلہ ملے گا، ابھی تک میزان نہیں لگا ہوگا، لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے ہوں گے، مگر ہر کوئی جانتا ہوگا وہ کیا عمل کر کے آیا ہے۔ وہ اس دوران بھی کانپ رہے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ یہ بالکل عید کا دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس میں گناہگار جو لوگ رہے، جنہوں نے اس مہینے کی عزت افزائی نہیں کی نیکیاں کر کے، بلکہ یوں کہوں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو محروم بنائی رکھا اور اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا ہے، تو وہ لوگ پھر عید کے دن ان کے لیے نقصان کا دن ہے، گھاٹے کا دن ہے، خسارے کا دن ہے۔ اب جو آپ فرض کیجئے مسجد میں ہیں اور مسجد میں آپ کے سامنے مجمع ہے، تو اس دوران آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میدان محشر ہے، اور میدان محشر میں جیسے کچھ لوگوں کو جزائے خیر مل رہی ہوگی، کچھ لوگوں کو گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہوگا اور ان کو عذاب مل رہا ہوگا، یا عذاب کی نوید کم از کم مل رہی ہوگی، خیر مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم کی وعید مل رہی ہے، یا دنیا میں بھی گھاٹا اور خسارہ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا، بہت مشابہ بلکہ مشابہ ترین، اشبہ یومن بیوم قیامتکم، تمہاری قیامت کے دن سے سب سے مشابہ دن تمہارا عید والا دن ہے۔ سو انشاءاللہ ہم اس کو متوجہ ہوں گے کہ ہم نے آج اجر لینا ہے، عید کے دن اجر لینا ہے۔ سو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اپنے گھر کے کیسے مشابہ ہیں، تین باتیں تم یاد رکھنا تو تمہیں لگے گا ہم یہ قیامت کے مشابہ دن ہے۔ سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس دن اپنے گھر سے نماز عید کے لیے نکلتے ہوئے وہ وقت یاد کرنا جب تم قبروں سے نکل کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو کرو۔ میں اپنی قبر سے نکل کر ایسے ہی رواں دواں ہوگا ہمارا قافلہ، اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس پورے سفر کو مختلف آیات میں بیان کیا ہے کہ سفر آخرت کیسے ہوگا، آغاز کیسے ہوگا، پھر کون سا سٹیپ، پھر کون سا سٹیپ، پھر کون سا سٹیپ، مرحلہ وار یہ سارا کچھ ہوگا، اور لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد ایک سفر کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس فرمان کے اندر یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تم نماز عید کے دن اپنے گھر سے نکلتے ہو، مسجد تک کا سفر کر رہے ہوتے ہو، تو بالکل یہ سمجھو کہ میں قبر سے جب نکلوں گا اور میدان محشر تک کا سفر کروں گا، آج گھر سے نکل رہا ہوں اور مسجد تک سفر کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں بہت مشابہ ہیں۔ عید کے دن اس بات کو یاد رکھنا۔ کہاں ہمارا فلسفہ کہ عید کے دن کیا پکانا ہے، اور کہاں پتہ نہیں کون کون سی فضولیات کرنی ہے، اور کون کون سے لہو و لعب والے اور فارغ قسم کا کام کرنے ہیں، کہاں وہ پلاننگ، اور کہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ خوب جو چیز حاوی رہنی چاہیے، وہ قبروں سے نکلنے کا مرحلہ، قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چلنے کا مرحلہ، اور وہ وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم بارگاہ پروردگار میں حاضر میں 2 رکعت نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تو توجہ کس طرف ہو، کمپیریزن کیا کیا جائے، یا پیرالل میں کون سی چیز کو دیکھا جائے؟ قبروں سے نکل کر پروردگار کے حضور حاضر ہونے کا جو مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک جو کمپیریزن کہہ لیں، یا ایک جو مشابہت ہے، وہ یہ کہ گھر سے نماز عید تک یا عیدگاہ تک، در حقیقت قبر سے میدان محشر تک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر جب جائے نماز پر کھڑے ہو کر عید کی نماز شروع کرنے لگو، اللہ اکبر، نماز عید پڑھی جانے لگی ہے، تکبیر کہی جا رہی ہے، اور الصلاح الصلاح کی جو ہیں وہ آوازیں بلند ہوئی ہیں، جو ہے وہ اور اس کے بعد ہم نماز عید پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور نماز عید کے لیے جائے نماز پہ
मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दौरान भी अपना एक खड़ा होना याद करो, और वो खड़ा होना भी ऐसे ही खुदा के सामने होगा जैसे अब तुम खुदा के सामने ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हो। और अलबत्ता इसमें और उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि अभी जो तुम खड़े हो रहे हो ये नमाज ईद पढ़ने के लिए किबला रुख होकर खालिक कायनात की बारगाह में खड़े हो रहे हो, उस दिन तुम अर्श खुदा की तरफ मुंह करके खड़े होगे, और तब तुम हिसाब किताब के लिए खड़े होगे। तो नमाज ईद के लिए खड़े होना खुदा के हुजूर ऐसे ही हिसाब किताब के लिए खड़े होने को याद दिलाए। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुमने वो काम किया जो रिकमेंडेड था, क़यामत के दिन को तुमने याद रखा, क्योंकि ये दिन तुम्हें क़यामत की याद भी दिलाता है। तीसरी चीज जो इस दौरान मुशाबहत रखती है और जिसको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बताया, वो ये है कि नमाज ईद मुकम्मल होने के बाद घरों को वापस होने लगो, तो वो वक्त याद करो जब हिसाब किताब के बाद तुम जन्नत या जहन्नम में अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पलटा दिए जाओगे। घर से निकले तो मैदान माशर की तरफ जाना, नमाज ईद के लिए खड़े हुए तो हिसाब किताब के लिए खड़े होना, नमाज ईद खत्म करके घरों को वापस जा रहे हैं तो हिसाब किताब के बाद अपनी मंजिल की तरफ जाना याद रहना चाहिए। ये तीन वो चीजें हैं जो ईद के दिन एक मोमिन को याद रखने चाहिए, क्योंकि ये दिन कयामत के मुशाबे तरीन दिन है। मेरे और आपके मौला अली अलैहिस्सलाम हम सबसे ये चाह रहे हैं कि ईद मुकम्मल हो गई, लोगों से गले ईद मिले मोमिनीन किराम, और उसके बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं अपनी फैमिली में ईद गुजारने के लिए। तो जब आप अपने घरों को वापस जा रहे हो तो बिल्कुल अब वो मंजर जहन में आए कि हिसाब किताब के बाद जब इंसान अपनी मंजिल की तरफ, जो जन्नत भी हो सकती है और जहन्नुम भी हो सकती है, खालिक कायनात की तरफ से हुक्म मिलने के बाद अपनी आखिरी और हतमी मंजिल की तरफ जा रहा होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह का दिन होगा। सो इस वापसी पे अगर कोई इन तीन चीजों पे मुतवज्जे हो जाए और तीन जुमले कह दे, जब घर से जाए ईदगाह या मस्जिद तक और ईद पढ़ने तक, और उसको लगे कि वो कब्र से उठा दिया गया है और मैदान माशर की तरफ जा रहा है, मुतवज्जे हो जाए और खुदा से कहे परवरदिगारा, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जिसको मेरे मौला ने मुझे याद दिलाया है, मुझे उस वक्त शर्मिंदा ना करना, उससे पहले मुझे माफ़ कर देना, उससे पहले कि मुझसे अगर कोई गलतियां गुनाह रह गए जिनकी मैं जिंदगी में माफ़ी ना मांग सका, तो उससे पहले के जो मरहले होंगे ना मेरे, उस पे मुझ पर सख्तियों की सूरत में उस सारे अजाब को ख़त्म कर, सारे अजाब की सूरत में, वो सख्तियों की सूरत में, वो सारा जो मेरे ऊपर जो कमी बेशी थी, उस कमी कोताही थी, उसको पूरा कर देना। मगर मैदान माशर की तरफ के लिए जब मैं उठूं और मेरे इर्द गिर्द के लोग उठेंगे, मेरे रिश्तेदार उठेंगे, मेरे ताल्लुक वाले उठेंगे, तो उनके सामने मुझे शर्मिंदा ना करना, ये इंसान अगर दुआ कर सके। फिर जब हिसाब किताब के लिए खड़े हो, यानी कि ईद के लिए खड़ा और हिसाब किताब के लिए खड़ा होना याद करे, तो उस दौरान भी खुदा से दुआ करे, परवरदिगारा मुझे उस रोज़ उन लोगों में से ना करार देना जो खसारा उठाएंगे, बल्कि उन रोज लोगों में से करार देना जो जिनको जो हिसाब किताब दे रहे होंगे और लोगों को पुकार पुकार के कह रहे होंगे, हाँ ओ मुकराउ किताबिया, आओ आगे बढ़ो, मेरा किताब नामा पढ़ो, मेरा अमाल नामा पढ़ो, तुम्हें पता चले कि दुनिया में मेरी ऊपर आने वाली आजमाइशों पे जो मजाक उड़ाते रहे हो वो दर हकीकत माज़र परवरदिगार में अजर का सबब थी। देखो मेरा अमाल नामा, देखो मेरी मंजिल देखो। फिर तीसरा मौका, जब घरों को वापस पलट रहे हो, दुआ का एक जुमला कह सकें, परवरदिगारा बड़ा मुशाबे वक्त है जब हिसाब किताब के बाद आखिरी मंजिल की तरफ पलटाया जाएगा, मैं सवाली हूँ और सवाल करता हूँ, इस दिन में जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल करार देना, वही मेरा ठिकाना करार देना। वो जगह जहाँ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिल, वो जगह जहाँ मुबग़िज़ीन और दुश्मनान आले मोहम्मद होंगे, उस जगह को मेरा ठिकाना न करार देना। तो यकीनी तौर पर मुतवज्जे भी हो जाएंगे और खूबसूरत दुआ के जुमले भी अदा हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह खुदा उनको कबूल भी करे। हमारे यहाँ ईद का दिन अमूमी तौर पर खेल कूद और दीगर मशगलों में गुजारना एक रिवायत है, और ये हकीकत है कि रिवायत हमारे पास यही है, तरीक़ाकार ये चल रहा है कि ईद का दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ा आम अजीब सा दिन है, इसको हमने फजूलियात में गुजारना है, खेल कूद में गुजारना है, कोई दीगर किस्म के मशगलों में गुजारना है, ये एक रवायत है। हालांकि इस दिन की क़यामत के साथ मुकम्मल मुशाबहत को अमीर कायनात ने जिक्र करते हुए उस नतीजे की तरफ मुतवज्जे किया है जो ईद के दिन मोमिन को मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क़यामत के दिन तमाम लोगों को उनका सिला मिलेगा। सो इंशाल्लाह एक तवज्जो, हाँ, जो जायज़ सरगर्मियां हैं इस्लाम मना नहीं करता कि आप ना करें, वो आप ईद के दिन भी कर सकते हैं, ईद के अलावा बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। सो जो जायज़ काम है उनको ज़रूर किया जाए, मगर अलबत्ता ईद को एक आज़ाद और आवारा दिन ना समझा जाए। खुदा न खास्ता यह आवारगी का दिन भी नहीं है, एक आज़ाद दिन भी नहीं है। और इंशाल्लाह इसको भी हम आए महलुल बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुजारें।
اس کے بعد بڑا ہلکا پھلکا سا چیپٹر کہ عید کے دن کے کچھ آداب پہ ہم نے بات کی، اور ہمارے پاس زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ خاران سن رہی ہیں، برادران بھی البتہ موجود ہیں، خاص طور پہ ہماری جو خاران موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں جو مرد ہیں ان کو بتائیں، دسترخوان پہ جب آپ بیٹھیں تو یہ آپ کے مین موضوعات ہونے چاہیے جس پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ نیاز انشاءاللہ اس دسترخوان پہ وہ غذا کی نیاز کے ساتھ ساتھ یہ نیاز بھی آنی چاہیے انشاءاللہ، اور یقینی طور پر میں ذاتی طور پر تجربے سے سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گھر کا ماحول تب بدلتا ہے جب ہمارے گھر کے دسترخوان پہ یہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو سمجھیے کہ اس گھر میں ایک پازیٹیو، مثبت اور راہ اہل بیت کی طرف ایک بہترین تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ سو انشاءاللہ اس چیز کو بھی آپ اپنے گھروں میں ڈسکس کریں گے، اور آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ عید کے دن کے کچھ آداب کیا ہیں۔ عید کے آداب میں آنے کے لیے الگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تھے تو واپسی پر وہ رستہ انتخاب نہ فرماتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تین چار چیزیں چونکہ کل ہم نے ڈسکس کی تھی، ان کو ریپیٹ نہیں کیا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، سجنا سنبھل لگانا، اور اب تیار ہو گئے، اب عید پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد جایا کرتے تھے، حالانکہ مسجد آپ کے گھر کے ساتھ تھی، بالکل درمیان کی دیوار سانجی تھی، تو آپ جاتے تھے تو جاتے ہوئے الگ رستہ ہوتا تھا اور واپسی کا الگ رستہ، تو اسی لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ عید کے لیے رہا اور واپسی کا الگ رستہ انتخاب کیا جائے۔ اس کی مصلحت خدا بہتر جانتا ہے، شاید بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہوا ہو، لیکن بہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طرح نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہتے رہنا بھی عید کے آداب ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جب گھر سے نکلتے تو تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جاتے تھے یا جہاں عید پڑھتے تھے، یعنی اپنی عید پڑھنے والی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ عید کے دن ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ اپنی گاڑی میں میوزک نہیں لگائیں، کوئی دوسری چیز نہ لگائیں، اور کچھ دوسری دیگر چیزوں کو، جیسے ہم نے کہا کہ آزادی چونکہ سمجھا جاتا ہے تو سب کچھ ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس دن جو سب سے بہت خوبصورت عمل یہ ہے کہ آپ عید کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا جائے۔ اگر کسی کو یہ صدا بلند کرنا آکورڈ اور غیر مناسب لگ رہا ہو، اگرچہ غیر مناسب نہیں ہے، تو ایون دین اگر کسی کو غیر مناسب لگتا ہو تو وہ اس کو اپنے دل ہی میں یا اپنے زبان سے اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہوئے جا سکتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو نماز عید کی جو مقررہ جگہ ہوتی تھی وہاں تک پہنچتے پہنچتے پورے راستے تکبیر پڑھتے رہتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے خود ہم سے بھی فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی اپنی عیدوں کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ زینت دو، اپنی عید کو زیادہ خوبصورت بناؤ، زینت دے دو، اچھا بناؤ۔ کیسے بلا؟ بالتکبیر، تکبیر کی صداؤں کے ساتھ، تکبیر کے ذکر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی متوجہ ہوں گے کہ آنے جانے کا رستہ الگ، اور اس دن خاص طور پہ اللہ کا جو ورد ہے، جو ذکر ہے، اور بالاخص جب ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس پورے رستے کا یہ وظیفہ ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے، اور اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالی انجام دے کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ دو ایسے مواقع ہیں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بالخصوص اللہ اکبر کی صدائیں اور آوازیں مستحب ہیں۔ ہاں، یہ بہت واقعتاً غور والی بات ہے۔ دو ایسے موقع ہیں جب نماز کے علاوہ عام زندگی میں، اور بلکہ دو ایونٹس ایسے، میں ان کو یوں کہوں، دو ایونٹس پہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کون سے دن ہے بلا؟ عید کے دن اور شادی کے دن رخصتی کے موقع پر۔ عید کے دن میں تکبیر بلند کرنا کب سے کب تک؟ گھر سے نکلتے ہوئے مسجد پہنچنے تک، بالخصوص جو ہے یہ وہ جو وقت ہے اس میں تکبیر کی صدائیں بلند کرنا، یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شادی والے دن رخصتی جب ہو رہی ہوتی ہے تو دلہن کے اپنے میکے والے گھر سے نکلنے سے لے کر اپنے شوہر کے گھر تک پہنچنے تک یہ جو ٹائم ہے، اس میں تکبیر کی صدائیں بلند کرنا بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دو خاص مواقع اور ایونٹس ہیں، اور خدا نخواستہ ہمارے ہاں ان ایونٹس کو مذہب سے بیگانہ یا مذہب سے جدا سمجھا جاتا ہے، یا میں وہی عرض کروں اس کو خدا نخواستہ آزادانہ ایکٹیویٹی اور آوارانہ مصروفیات کے اندر
जो ہے وہ مصروف عمل رہ کر اس کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان موقعوں پر آپ نے تکبیر کی صدائیں بلند کرنی ہے، اور بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے واقعتاً، جس کو ہم نے اگلی لائنز میں لکھا بھی، مگر نہایت افسوس کام رہا ہے کہ بعض لوگ ان دو مواقعوں پر اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے موسیقی پسند کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کی صداؤں پر میوزک اور ناچ گانے کو ترجیح دینے کو بھی معیوب نہیں سمجھتے۔ کہاں تکبیر کی صدا، کہاں میوزک اور ناچ گانا، اور اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے کہ ان دونوں میں سے تمہاری چوائس کون سی ہے، تو یقینی طور پر میری چوائس وہی ہوگی جو میں کر رہا ہوں گا۔ تو ایک طرف اللہ کا نام اور دوسری طرف یہ، تو کیسے ہمارا دل گوارا کر لیتا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر ترجیح دے دیں ان چند گلوکاروں اور صداکاروں کی بےہودہ قسم کی آوازوں کو، جن کو ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں میں بیٹھ کر سننا بھی پسند نہیں کرتے، یا جن کے جملے اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ جس سے ایک باحیا انسان شرما جاتا ہوتا ہے۔ تو کہاں وہ جملے، کہاں یہ گئے گزرے لوگ، اور کہاں اللہ اکبر کی صدا اور سمت پروردگار؟ فیصلہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ ان دو موقعوں پہ خاص طور پہ متوجہ رہے، ویسے بھی خیر انسان کو پوری زندگی محضر پروردگار میں گزارنی چاہیے، لیکن ان موقع پہ چونکہ ہمیں خدا نخواستہ لائسنس مل چکا ہوتا ہے کہ جو چاہو کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ ان موقعوں پہ تو صدا تکبیر کی مستحب ہے، نہ کہ کچھ اور سننا اور پڑھنا۔ اپنے اور مومنین کے تمام اعمال قبول ہونے کی دعا کرنا سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ سو عید کے دن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اور ہمارے تمام مومنین کے اعمال کو قبول فرمائے۔ علیہ الصلاۃ وسلام عید کے روز برادران ایمانی کو تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یوں خطاب کرتے تھے، یا فلان تقبل اللہ من کا و منا۔ سو جب آپ بغلگیر ہوتے تھے، کسی سے عید مل رہے ہوتے تھے، تو آپ اس کا نام لیتے تھے کہ یا فلاں تقبل اللہ من کا و منا، کہ اے فلاں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے ماہ رمضان کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو عید کے دن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم عید ملتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ جس جس سے بھی عید مل رہے ہوں، تو ہم یہ دعا کریں کہ تقبل اللہ منک و منا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت آسان سا جملہ ہے، اور جب ہم اس کو اس نیت سے بھی کریں گے کہ یہ 8ویں امام کی سنت ہے اور یہ ان کا پڑھا جانے والا اور کہا جانے والا جملہ ہے، تو یقینی طور پر ہمیں اور زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں، آپ اس دفعہ عید پہ کر کے دیکھیے گا، آپ اپنی عید کو بھی پہلے سے زیادہ اسپرچولی بہت زیادہ موٹیویٹڈ محسوس کریں گے، بہت زیادہ بلند اور بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو یہ چاند ایک لائٹ سے آداب جو بہت آسان بھی تھے، موٹیویٹنگ بھی تھے، اور جس سے ہماری عید بہت آسان سے کاموں کے ساتھ بہت بہتر ہو سکتی ہے، اس کی طرف ہم نے اپنی اور آپ کی توجہ دلائی۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عید تک یہ باتیں یاد رہیں گی، اور اس کو کرنے کی بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہمارا آخری عنوان آج کا ہے غریبوں کی عیدی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بندے کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے پہلے غریبوں کی عیدی یعنی زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات اور بہت متوجہ ہونے والی بات۔ عید کے دن میں عید پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کے سامنے قیام و رکوع و سجود و تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے نہیں، ابھی مسجد نہیں آؤ۔ پروردگارہ عید ہے، عید پڑھنا چاہتا ہوں، آج بھی سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں، آج بھی یہ بتانا چاہتا ہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کون ہے میرے رب کی طرح جو اعلیٰ ہے، جو جس کی ساری تعریفیں جس کی ہیں۔ میں بڑے جھوم کر یہ جملہ سجدہ پروردگار میں کہنا چاہتا ہوں، اور تو کہتا ہے ابھی مسجد میں نہ آ۔ ہاں حکم ہوتا ہے نہیں ابھی نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک تو نے غریبوں کی عیدی نہیں دی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ پہلے ادا کر، پھر نماز عید کے لیے آ، چونکہ زکوٰۃ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ سو غریبوں کی عیدی ادھر ادا کر کے آ۔ اور پھر اگلا جملہ یہ ہے، ماہ مبارک کے روزوں کی قبولیت کو اس ادائیگی سے مشروط قرار دیا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ روزوں کے جو ماہ رمضان کے روزے ہیں وہ قبول ہوں، شرط ہے غریبوں کو عیدی دے کے آؤ، زکوٰۃ فطرہ ادا کر کے آؤ، جاؤ اور یہ ادا کر کے آؤ، اس کے بعد تمہارے روزے قبول کروں گا۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جس کو شاید ہم نے آگے ڈسکس کیا ہے، ہم نے ایک روایت پڑھی تھی اس کورس کے اندر بھی کہ الصوم لی، روزہ وہ عبادت ہے جس کا صرف میرے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے کہ آپ نے روزہ
آپ نے زکات دی، آپ نے حج کیا، دیگر عبادتوں پہ لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ وہ واحد عبادت جو میرے اور میرے رب کے درمیان رہتی ہے وہ صرف روزہ ہوتا ہے۔ الصوم لی پروردگارا، تو نے کہا تھا روزہ صرف میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا کو جانتا ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس روزے کا اجر کیا ہے۔ تو پروردگارا جس عبادت کو آپ نے کہا ساری عبادتیں تمہاری اگرچہ میرے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اگر میں کسی ایک خاص عبادت کو کہتا ہوں کہ میرے اور میرے بندے سے ہی تعلق رکھتی ہے، کوئی اور باخبر اور مطلع بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ روزہ تھا۔ جس عبادت کو تم نے باقیوں سے جدا کر کے صرف اور صرف اپنے لیے قرار دیا تھا، جب اس کے قبول ہونے کا وقت آیا ہے تو کہتے ہو نہیں، اس کے قبول ہونے کو میں نے چند لوگوں سے مشروط قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ تو نے کہا تھا صرف میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ پروردگارہ اس معاملے کو میں کرتا رہا، اور جب اجر لینے کا وقت آیا ہے اب تو کہہ رہا ہے کہ میرا اور تیرا معاملہ نہیں ہے، ساتھ میں کسی اور کا بھی بیچ میں کوئی معاملہ ہو، پہلے اس کے دروازے پہ جاؤں، اس کو کچھ دے کر آؤں، اور وہ دینا واجب بھی ہے، اور بتا بھی تو خود رہا ہے اتنا دے کے آنا، اس سے کم دے کر نہیں آنا، تب روزہ قبول ہوگا، وگرنہ نہ تو تمہارا روزہ قبول ہوگا، نہ ہی تو مسجد میں آ اور نماز عید پڑھ، اس لیے کبھی واجب قضا جا رہا ہے تمہارا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ ایک دو روایات ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سو ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن یہ کہتا ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے، یعنی میرے سامنے سجدہ ریز ہونے سے پہلے جاؤ زکوٰۃ فطر ادا کرو، غریبوں کے گھر پہنچا کے آؤ، ان کو ان کی عید دے کر آؤ، اور تمہارے روزے بھی قبول تب ہوں گے جب یہ عمل انجام دو گے، وگرنہ روزہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ عید کا دن جو یوم الجوائز تھا، انعام تمہیں نہیں ملے گا، تحفہ نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ چنانچہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من تمام الصوم اعطاء زکات الفطرہ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاۃ، جیسا کہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی کسی بھی مسلمان کی، چاہے جس مرضی وہ فرقے سے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے نماز کی شرط ہے درود بر محمد و آل محمد، ایسے ہی روزے کی شرط ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا، جس کو نارملی ہم اپنے اردو پنجابی میں فطرانہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ سو زکوٰۃ فطرہ یا فطرانہ ادا کرنا روزے کی قبولیت کی شرط ہے، جیسا کہ نماز کی قبولیت کی یا صحیح ہونے کی یا مکمل ہونے کی شرط کیا ہے کہ درود بر محمد و آل محمد تشہد میں ایک مخصوص جگہ پر پڑھا جائے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی زکوٰۃ فطرہ کے بغیر روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ چھٹے امام کا فرمان، زکوٰۃ فطرہ کے بغیر تکمیل نہیں ہے، مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا اجر نہیں ملتا، اس کا صلہ نہیں ملتا۔ پھر فرمایا لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَ مُتَعَمِّدًا، بس اگر کوئی روزہ تو رکھے مگر زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب وہ خود چاہ کر اور عمدن اور ارادتاً یہ کام کرے گا۔ ولا صلاۃ لہ اذا ترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اگر کوئی نمازی نماز تو پڑھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ سو بڑی سمپل سی بات کہ عید کے دن ہم نے عیدی دینی ہے، غریبوں کو دینی ہے، حکم پروردگار ہے، فطرانہ یا زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں دینی ہے۔ اور البتہ اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھ سکتے ہیں آپ، آج کل مجتہدین نے کسی مطلب مختلف کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ آپ ماہ رمضان میں بھی زکوٰۃ فطرہ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، چونکہ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ لوگوں کو عید کی تیاری کے لیے قبل از وقت کچھ چیزیں لینا پڑتی ہیں، تو ان کی عید کی تیاری میں تاکہ یہ کام آ جائے۔ البتہ ڈائریکٹلی نہ دے دیجیے گا، اپنے مجتہد کا فتویٰ پہلے ضرور دیکھیے گا، اور جو ہے اس میں مخصوص شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ دوران ماہ رمضان بھی دے سکتے ہیں، وگرنہ اگر نہیں دیا تو پھر تو نماز عید سے پہلے تو حتماً دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو یہ غریبوں کی عیدی ہے، ان کا حق ہے، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس حکم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ ہاں، ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب یہاں پہ آ گیا کہ اس حکم کے ضمن میں سوال کیا تھا کہ پروردگارہ جو میرا اور تیرے تعلق والی بات تھی، اب تیسرا کوئی اس میں کیوں آیا ہے کہ تو کہتا ہے جب تک اس تیسرے کو یاد نہیں کروں گا، اس کو جا کے فطرانہ اور زکوٰۃ فطرہ نہیں دوں گا، یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس حکم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک تم اپنے مجبور و نادار بھائیوں کی خبرگیری، حمایت اور نصرت کے لیے
اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تب تک تمہارا وہ عمل بھی قبول نہیں کروں گا جس کا تعلق ظاہرا صرف میری ذات سے تھا۔ یوں یہ حکم اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ خوشیاں بھی بانٹی جا سکتی ہیں۔ سو عید کی خوشیاں بانٹیے، ماہ رمضان کے روزے بھی قبول کروائیے، زکوٰۃ فطرہ دیجیے، اور خالق کائنات نے یہ بتا دیا خالصتاً مجھ سے متعلق عمل بھی اگر نہیں قبول ان غریبوں کو یاد کیے بغیر، تو اندازہ کرو کہ تمہاری زندگی کے باقی امور کی کیا حالات اور سچویشن ہوں گے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں بارہا مختلف عنوان میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ آنے والے سال کے 11 مہینے بھی انشاءاللہ ہم اسی چلن پہ، اسی چال پہ باقی رہیں گے کہ غریبوں کو، ناداروں کو، مستحقین کو، عیال اللہ کو، اللہ کے کنبے کو یاد رکھیں گے، اور ان تک اپنی جو ضروریات سے فاضل ہے وہ بھی پہنچائیں گے، اور اپنی ضروریات میں سے کچھ بچا کر بھی ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھ سکیں۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ادا کی جانے والی یہ رقم یا جنس صرف غریبوں کے لیے مالی امداد ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو زکوٰۃ فطرہ کا فائدہ کیا ہے کہ غریبوں کی مالی امداد ہو گئی، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے اور ہمیں ثواب بھی مل گیا۔ البتہ اس کا ایک تیسرا جو اینگل ہے وہ بھی بڑا مہم ہے، اور وہ کیا ہے بھلا؟ کہ زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ادا کی جانے والی یہ رقم یا جنس صرف غریبوں کے لیے مالی امداد ہی نہیں، بلکہ یہ روزہ دار سے سرزد ہونے والے ہر اس عمل کا کفارہ بھی ہے جو مبطلات روزہ میں تو نہیں لیکن روزے کے آداب اور حکمت کے منافی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت لاجک ہے، حکم ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن عباس سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، جس کو آپ اپنے پی ڈی ایف میں دیکھ سکیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطرہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث طعمۃ للمساکین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو زکوٰۃ فطرہ کو حکم دیا، اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ روزے دار نے کچھ کام روزے کی حالت میں ایسے کیے ہوتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کے ادب کے خلاف تھے وہ، تو وہ ان تمام کمی اور خامیوں کو پورا کرنے کے لیے یا آداب روزہ کی مخالفت کرنے کے حوالے سے یہ عمل جو ہے اس کے ان تمام آداب روزہ کی مخالفت کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہے، اور یوں اس کے روزے کو ایک بلند اور بہتر اور ایک اعلیٰ درجہ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی عمل ہمارے لیے 3 کام کر رہا ہوتا ہے اور ہے بھی واجب، اس کو آپ تمام لوگ ماشاءاللہ انجام دیتے ہیں، مومنین بڑا خصوصی اس کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں۔ میں پھر متوجہ کروں گا خاص طور پہ ایک فقہی نکتے کی طرف کہ آپ انشاءاللہ متوجہ رہیے گا، زکوٰۃ فطرہ کے مستحقین کو ضرور جان لیجیے گا۔ اس میں کچھ غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا، امام بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا، مدارس میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے مجتہد کے فتوے کو دیکھیے گا، مجتہدین کے فتاوی اس میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، اور اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کریے گا۔ کسی کے کہنے پہ کسی جگہ پہ مت دیں، آپ کے پاس جو اویلیبل علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کریں کہ میں فلاں مجتہد کا مقلد ہوں، تو کیا میں مسجد، امام بارگاہ یا مدارس میں جا کر دے سکتا ہوں؟ بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقے کے بہترین جو مصرف ہے وہ وہی ہیں، اس کے علاوہ کہیں دینا چاہتے ہیں تو اپنے مجتہد کے فتوے کو ضرور ایک بار دیکھیے۔ جو روٹین چل رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو، اس میں کچھ چیزیں منافی شریعت بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے متوجہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ متوجہ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا یہ چیپٹر تھا وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، اور جو ہمارا کورس تھا ریٹن صورت میں وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، لیکن ایک خوبصورت سا ریمائنڈر میں چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم آپ کے پی ڈی ایف کا حصہ بھی بنا دیں۔ آپ نے اس کورس میں بہت ساری چیزیں پڑھی اور دیکھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو تھا کہ آپ ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ان پہ عمل کریں گے، اور ہر جو اچھی چیز پڑھتے تھے آپ اس کے لیے تیار ہوتے تھے اور یقینی طور پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن ایک پرابلم جو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جوش اور جذبے میں بہت کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ اس کی چاشنی کم پڑ جاتی ہے اور ہم چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس موقع پہ آخر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ عظیم فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں جو نہج البلاغہ میں 2 جگہ پہ تھوڑے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ یہ فرمان ہے کہ قلیل مدوم علیہ، وہ تھوڑا سا کام جو آپ لگاتار انجام دو اور ہمیشہ انجام دو، وہ خیرون، وہ بہت اچھا ہے، من کثیرن، اس بہت زیادہ عمل سے، مملول من ہو کہ جس سے انسان کے اندر میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے اور تھکاوٹ پیدا ہو جائے۔ سو تھوڑا سا عمل لیکن مسلسل اور جاری رہنے والا عمل اس عمل سے بہتر ہے
جو زیادہ کیا جائے مگر اکتاہٹ کا سبب بنے اور پھر چھوڑ دیا جائے. یہ پوری کتاب ہی انشاءاللہ تعالیٰ یا پورا کورس یہ میں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا تھا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ اس انداز سے اس پہ عمل کر رہے ہیں جو کل اکتاہٹ پیدا کرے اور ہم چھوڑ دیں, تو یقینی طور پر ہمیں غیر مناسب طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. سو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے تمام جو کانٹینٹس ہیں, اس کے جو مٹیریل تھا, اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کو ضرور مد نظر رکھیں کہ تھوڑا سا اور مگر مدوم علیہ, دائمی ہو, ہمیشہ ہو, مسلسل ہو, اور اس کو ہم انشاءاللہ انجام دیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. اور جو اکتاہٹ کا سبب بن رہا ہے اس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے. یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کون سا ہم نے انجام دینا ہے اور کون سا ہم نے چھوڑنا ہے. بہت ساری مثالیں اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان بھی, بلکہ اس ضمن میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی عمل کو مسلسل انجام دوں اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا سا منقول روایت جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے اپنے لیے پسند ہے میں تھوڑا عمل انجام دوں لیکن مسلسل انجام دوں. مجھے اپنے لیے اختیار کرنے ہوئے کیا چیز اختیار کرتا ہوں کہ مسلسل انجام دیا جائے عمل, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس پہ انشاءاللہ باقی چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کے پی ڈی ایف میں آئیں. تو انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ ہمیں خالق کائنات اس کورس میں سے جو مدوم علیہ والا عمل ہے جو جاری رہتا ہے اور جس پہ ہم مسلسل تسلسل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کریں گے, خالق کائنات ہمیں ان تمام چیزوں میں تسلسل عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.